बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन। जी, इमरान खान साहब ने आज की है गर्मा गर्म गुफ्तगू अडयाला जेल से और वाज़ेह कह दिया है कि रेंजर के ख़िलाफ़ मैं केस करने जा रहा हूँ। वो रेंजर जिसने इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से शीशे तोड़ के बायोमेट्रिक वाले कमरे से अरेस्ट किया था, ऐसे अरेस्ट किया था जैसे किसी दहशतगर्द को अरेस्ट किया जाता है। कॉलर से पकड़ा हुआ था, किसी ने बाजुओं से पकड़ा हुआ था, किसी ने कमर से पकड़ा हुआ था और सर पे कुछ मारा भी गया था। वो रेंजर, उसके खिलाफ इमरान खान साहब ने कह दिया है कि मैं केस करूंगा, मैं उसके खिलाफ मुकदमा बनाऊंगा। और आगे उन्होंने न्यूट्रल के बारे में बताया है कि न्यूट्रल का लफ्ज़ किस तरीके से गलत मकसद के तौर पे इस्तेमाल किया गया। मेरा न्यूट्रल कहना मकसद ये नहीं था कि जानवर मैंने नहीं कहा। मैंने न्यूट्रल को जिस सेंस में कहा था वो ये कहा था कि गैर सियासी। और फौज को मैंने ये पैगाम दिया है कि आप सियासत से दूर रहें, अपने आईनी दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए अपनी जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दे, अपना किरदार अदा करें। मेरे बयान को इस तरह पेश किया गया जैसे मैंने 9 मई वाक़यात का एतराफ़ जुर्म किया हो। एक बयान इमरान खान साहब ने दिया था। तो GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज के लिए मैंने 3 वीलॉग भी रिकॉर्ड करवाए थे। तो 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश में भी GHQ के हवाले से मेरे से पूछा गया, तो मैंने कहा कि बाहर पुरअमन एहतजाज का कह कर आ चुका हूँ। और पुरअमन एहतजाज का मैंने कहा था, बिल्कुल जिस सेंस में मेरे बयान को लिया गया वो गलत सेंस थी। आगे उन्होंने कहा कि 14 मार्च को मेरे घर पे हमला होता है, 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया जाता है और मेरे पास इसके सबूत हैं। 18 मार्च को मुझे कत्ल किया जाना था, उससे पहले इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां भी चल चुकी थीं। और मैंने पार्टी को कहा था कि अगर फौज और रेंजर मुझे गिरफ्तार करती है तो आपने GHQ कंटोनमेंट के बाहर पुरअमन एहतजाज करना है। जाहिर है इमरान खान साहब ये बारहा कह चुके हैं कि अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है और या किसी और इदारे ने, तो जाहिर है उस इदारे के दफ्तर के बाहर ही प्रोटेस्ट होना है, ना कि पुलिस ने किया है तो फौज के दफ्तर के बाहर होना है। तो उस टाइम रेंजर ने, और रेंजर जो है वो सब्सिडरी ऑफ पाकिस्तान आर्मी फोर्स है, तो सब्सिडरी है तो जाहिर है आर्मी का इदारा है। ऊपर कोर कमांडर उसका जो DG होता है वो आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल होता है। जाहिर है इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने पुरअमन एहतजाज के लिए कहा। आप कहते हैं मैंने पुरअमन एहतजाज के लिए कहा, सहाफ़ी ने सवाल पूछा, लेकिन 9 मई को पुरअमन एहतजाज हुआ तो नहीं। एहतजाज पुरअमन इसलिए नहीं हुआ, इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि उनका पहले से ही प्लान था और CCTV फुटेज इसीलिए सामने नहीं लेकर आ रहे क्योंकि हमारे लोग CCTV फुटेज में नज़र नहीं आएंगे, मौजूद नहीं है, और फुटेज में जो लोग नज़र आएंगे वो कोई और होंगे, और अगर फुटेज सामने आती है तो हमारी बेगुनाही साबित हो जाती है, इसलिए उसको सामने नहीं लाया जा रहा और गायब कर दिया गया। जहाँ से मसला होता है वहीं एहतजाज होता है। पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज तब होता है जब वहाँ से कोई मसला हो। 9 मई जो है वो CCTV जिसने गायब किया है वो इसका अहम किरदार है और उसी ने किरदार अदा किया है। फिर उन्होंने आगे बात की कि सोशल मीडिया पर क्रैक डाउन का आगाज कर दिया गया। 75 साल कैंसर सर्वाइवर रऊफ हसन को भी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया के मामले पर वो तफ्तीश कर रहे हैं, जो खुद NRO 2 और फॉर्म 47 जो है उसकी हुकूमत बनाकर बैठे हुए हैं, जिनकी कोशिश है कि फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तसादम हो, सोशल मीडिया के मामलात की तफ्तीश करें, वही तफ्तीश के लिए जुडिशल कमीशन बनाएं। हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ है, वो चाहते हैं कि PTI को फौज के जरिए ख़त्म किया जाए, और इसके हवाले से इमरान खान साहब आर्मी चीफ के लिए मैसेज भी कन्वे कर चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि हालिया बजट हुकूमत की साख्त को ख़त्म कर चुका है। अब हुकूमत की साख्त ख़त्म हो चुकी है।
آپ نے اپنے دور حکومت میں قانون سازی کروا کے فوج کے خلاف بات کرنے پر سزائیں مقرر کی تھی۔ صحافی کا سوال۔ تو عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ تنقید میں فرق ہوتا ہے، ہمارے دور میں کوئی صحافی ملک چھوڑ کر نہیں گیا، کسی صحافی کو قتل نہیں کیا گیا، ان سے بہتر تو پرویز مشرف کا لبرل دور تھا جو آج چل رہا ہے، اس سے بہتر تھا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی سلامتی کے ادارے پر بھی کھلے عام تنقید کی جائے، یہ صحافی نے سوال کیا۔ تو قومی سلامتی کا ادارہ ہو یا کوئی ادارہ ہو، ہر ادارے پر تنقید ہونی چاہیے۔ ان ججز کی سوشل میڈیا پر تعریفیں ہوتی ہیں جنہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا، ان ججز کی سوشل میڈیا کے اوپر تعریفیں بھی ہوتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ بات کی۔ فوج پاکستان کی ہے، نون لیگ اور پیپل پارٹی کی نہیں۔ فوج اگر فارم 47 کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی تو اس کی ساخت متاثر ہوگی۔ فوج کا فارم 47 والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ملک معیشت اور جمہوریت کے نقصان دہ ہے۔ آگے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے۔ اس طرح کا جو صحافی نے سوال کیا تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ جو یہ نیوٹرل کا مطلب ہے اس کو غلط سینس میں لے گئے ہیں، غیر سیاسی مطلب ہوتا ہے اس کا، اور نیوٹرل کا لفظ شاید غلط استعمال ہو رہا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب فوج آئین کے دائرے میں رہے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں آرمی چیف کا کردار ہے؟ ہماری پارٹی کو کس نے الیکشن لڑنے نہیں دیا؟ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کو دوبارہ مذاکرات کی، عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ مذاکرات کی پیشکش کی ہے، آپ مذاکرات کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات پہلے بھی کیے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا ہمیں نقصان نہیں بلکہ ہماری جماعت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف پر کرپشن کے اتنے کیسز تھے، سب کے سب یکدم ختم کر دیے گئے۔ تو جماعت اسلامی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے خلاف نکلی ہے، دھرنے کا زبردست انہوں نے اہتمام کیا ہے، کام کر دیا انہوں نے، اور ہم ان کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا جو اب نیا پلان ہے وہ سنیں۔ نئی حکمت عملی، وفاق کو پاور مسل دکھانے کا فیصلہ۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملی، ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں اجازت نہ ملنے سے فیصلہ کیا ہے کہ 5 اگست کو سوابی میں بڑا پاور شو کریں گے اور 5 اگست کو KPK کے اور پنجاب کے بارڈر پہ بڑا جلسہ کریں گے جس سے ملک بھر کے کارکنان شرکت کر سکیں گے۔ سوابی میں جلسے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ ملکی حالات کا تقاضا ہے کہ کوئی انتشار نہ ہو، جلسہ کر کے دکھائیں گے، پاور شو کر کے دکھائیں گے۔ ملک میں کسی پارٹی کا یہ جو ہے جلسہ ہوتا ہے تو ہمارا بھی ہوگا، ہم بھی کریں گے۔ آگے کہتے ہیں جی کہ رینجر کے خلاف کیس کرنے جا رہا ہوں۔ اب چلتے ہیں، توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوتی ہے اور توشہ خانہ نیا ریفرنس جو ہے عمران خان اور بشرا بی بی کی جسمانی ریمانڈ جو ہے ان میں 10 دن کی توسیع کر لی گئی ہے۔ ملزمان کو تفتیش کی پیش رفت رپورٹ کے ساتھ 8 اگست کو دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ تو کیا ہوتا ہے جی اڈیالہ جیل میں آج سماعت کے دوران؟ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کے دوران پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی اور عمران خان کے مابین گرما گرمی کا ماحول، تلخ جملوں کا تبادلہ۔ اس موقع پر بشرا بی بی بھی عمران خان کے ہمراہ روسٹرم پر آ جاتی ہیں۔ جج سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں، میں نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ نیب کیا کر رہی ہے؟ ہمارے ساتھ مسلسل ناانصافی ہو رہی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ نیب والے بائیں طرف کھڑے ہیں اور ہم دائیں طرف کھڑے ہیں، تو نیب والے ایک کے بعد دوسرا کیس وہ بھی جھوٹا فائل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس موقع پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میری اہلیہ کا توشہ خانہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ وزیر اعظم میں تھا، میری اہلیہ کسی بھی سیاسی اور کسی بھی جو وفاقی یا حکومتی عہدے پر فائز نہیں تھی۔ نیب والے ضمیر فروش ہیں،
یہ عمران خان صاحب نے جب کہا تو اس موقع پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میری اہلیہ کسی پبلک آفس پہ ان کا کوئی مطلب کہ جاب ہولڈر نہیں تھی. تو نیب والے جب ضمیر فروش ہیں جب کہا تو نیب کے جو جنرل پروسیکیوٹر ہیں مظفر صاحب وہ ایک بار طیش میں آئے, غصے میں آئے, اور غصے میں آنے کے بعد انہوں نے پھر گرما گرمی شروع کر دی. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے 30,000 روپے میں مکمل ڈنر سیٹ اور ٹی سیٹ راجہ بازار سے خرید کر دکھائیں. کیا محمد بن سلمان نے آپ کو 30,000 مالیت کا ڈنر سیٹ اور ٹی سیٹ تحفے میں دیا تھا عدالت کی سیدھی جانب سے؟ تو الٹی جانب آپ کھڑے ہیں. سخت جملوں کا جو ایک خاص قسم کا جو ایک تبادلہ خیال ہوا ہے تو پھر وقفہ قرار دے دیا گیا سماعت میں. تو بعد ازاں معاملہ جو ہے وہ رفع دفع بھی ہو گیا اور سماعت جو ہے وہ پھر ملتوی ہوگی اور پروسیکیوٹر اور عمران خان صاحب کا جو آمنا سامنا ہوا اس میں بعد میں صلح صفائی ہو جاتی ہے. آگے بات کرتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے بڑا ڈٹ کے آج ایک جواب دیا. انہوں نے کہا ہے کہ علیم جو سوشل میڈیا پہ ایک خاص قسم کی مہم چلائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو رہی ہے, کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کوئی اس قسم کی خبریں ہیں جو وہ جھوٹی ہیں اور یہ سب جھوٹ ہے, فراڈ ہے. عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے. عمران خان صاحب کے کیسز مزید آگے بھی انہوں نے بنانے ہیں اور بناتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر عمران خان صاحب کسی قسم کی ڈیل نہیں کرنے جا رہے. اور ایک اور چیز, پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے اس کو مکمل سپورٹ کی جائے گی. سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ مشاورت کی جائے گی اور ان کے ساتھ مل کے دھرنا بھی ارینج کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف بھی دھرنا دے سکتی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں یہاں پر دھرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو جو حافظ نعیم صاحب انہوں نے کہا کہ 2 دن کے بعد کراچی, پشاور, کوئٹہ میں دھرنے شروع ہو جائیں گے اور مطالبات کی منظوری تک دھرنے ختم نہیں ہوں گے. ڈی چوک کی طرف ہمارا جو اشارہ ہے اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بھی جا سکتے ہیں, کسی جانب بھی ہم رخ کر سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب یہ تائید کر چکے ہیں کہ جماعت اسلامی نے بڑا اچھا فیصلہ کیا. اب میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ بلوچستان کی جو موومنٹ چل رہی ہے, جو ایک مہا رنگ ہیں وہ بلوچ صاحبہ وہ بھی اسی کو لے کے چل رہی ہیں اور وہ بھی ہو سکتا ہے اسلام آباد کی طرف موو کریں. گوادر میں بہت بڑا عوامی جو جلسہ وہ ہوا ہے. اب بات کرتے ہیں ٹی ایل پی اور ٹی ایل پی کے ایک جو نائب امیر ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے, دہشت گردی کی ایکٹ لگی ہے, مذہبی منافرت, عدلیہ پر دباؤ کی دفعات شامل کر لی گئی ہیں. معاملہ کیا ہے؟ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دھمکی دی گئی ہے. ٹی ایل پی کے ایک نائب امیر ہیں اور نائب امیر جو ہیں ان کا نام میں آپ کو بتا دوں ظہیر الحسن شاہ ہیں اوکاڑا سے. انہوں نے دھمکی دی ہے اور کیا دھمکی دی ہے کہ جو قتل کی دھمکی آپ کہہ لیں, کوئی اس قسم کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے قادیانیوں کے خلاف کوئی فیصلہ دیا یا قادیانیوں کے حق میں کوئی فیصلہ دیا تو اس فیصلے کے حوالے سے جو یہ امیر ہیں نائب امیر انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ان کا قتل واجب ہے اور فتویٰ دیا ہے. تو اس کے حساب سے ان کو گرفتار کر لیا گیا, نامعلوم مقام پہ منتقل کر لیا گیا اور ساتھ میں حکومت کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے. انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کئی سالوں سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ عدلیہ میں حق کی آواز کو خاموش کرنے کے مترادف ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے قتل کے فتوے دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اور حکومت کا چیف جسٹس کے خلاف قتل کے فتوے پر سخت ایکشن لیا جائے گا. تو گرفتاری ہو چکی ہے. ٹی ایل پی کے وہ نائب امیر ہیں, لیٹس سی یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. ان کو رہائی ملتی ہے, ان کو پیسے تو نامعلوم مقام پہ جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے ہیں. اب عدالت میں جب پیش کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اصل بات کیا ہے. لیٹس سی یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.